बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के लिए दर्द सर बनी हुई है। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट जो मुसलसल 75 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है, एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर मामलात को चलाया जाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का मकबूल तरीन अवामी रहनुमा अब वो आमने सामने है। नून लीग पीपल्स पार्टी अपना फायदा समेट रही है, लेकिन इमरान खान को रिहा करने के हवाले से ऑफर्स की गई हैं, क्या शराइत रखी गई हैं, तस्दीक हो गई है। चूंकि इमरान खान के करीबी शख्स उन्होंने इसकी बड़ी तस्दीक की है, मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ जो है वो डीपीओ जो अटक हैं, जो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे जब अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ था, और बिल आखिर उनकी पुलिस और एलीट फोर्स वो पिसपा हुई। अब उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है, बल्कि जो उन्होंने बलंडर मारा है अब वो अब उनके गले पड़ गया है। और बैरिस्टर गौहर ने जो कुछ छुपाया था, तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का वो बयान जारी कर दिया है, और वो बयान क्या है वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। वीडियो इंतहाई आम है, उम्मीद करता हूं आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। जो भी दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डीपीओ अटक आपने देखा, वो बड़ी तड़ियां लगा रहे थे, धमकियां लगा रहे थे, और बजाय इसके कि एक कोई सिविल सर्वेंट जो है वो बात कर रहा हो, ऐसे लग रहा था कि जग्गा बदमाश बात कर रहा है और चैलेंज दे रहा है अवाम को। और फिर हमने देखा कि जब अवाम का रैला निकला तो वहां से दुम दबा के, या जो भी आप कह लें, वो पुलिस को भागना पड़ा। अब अवाम ज़ाहिर है जब भी आप गोली चलाएं उसका तो हल कोई नहीं है, बाकी तो जोरे बाजू होता है या शैलेंज होती है, रबड़ बुलेट होती है पुलिस के पास, एलीट के पास, जो भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन वो उनकी बढ़ के उनके किसी काम नहीं आई, बल्कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनी कि कोई भी सिविल सर्वेंट को इस तरह जग्गा बदमाश बन के गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक हिकमत अमली है, उस पे आप चलेंगे, लेकिन वो डराना धमकाना काम नहीं आया, बल्कि लोग उल्टा वहां पे उन्होंने वाल चाकिंग की और बताया कि डीपीओ अटक साहब हम आ नहीं रहे, हम आ गए और अब हम गुजर भी रहे हैं। अच्छा, अब ये डीपीओ साहब ने एक तो आज तस्वीर जारी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें बताया है कि देखा ये बंदा असला लेके आ रहा है। अच्छा, पूरी हुकूमत एक कोई जाली किस्म का ना काम पे चल रही है, यानी फार्म 47 वो भी जाली बनाए गए, और आगे अब भी इनको अंदाजा नहीं है कि भाई सोशल मीडिया है, खोपड़ी के अंदर कोई दिमाग की कोई ना कोई आपके पास तो हिस्सा है। कम से कम इतना तो जाने कि आप पकड़े जाएंगे। अब वो बंदूक वाला जो बंदा दिखाया गया है पीटीआई के मफलर के साथ, अब वो दरअसल 4 अक्टूबर की जो तस्वीर है, अब वो बताई जा रही है कि वो तस्वीर है। ये इस प्रोग्राम के अंदर या इस रैली के अंदर तो असला कोई अभी तक सामने आया ही नहीं है, तो लिहाजा पुरानी तस्वीर चलाई, बलंडर किया, और वो पकड़े गए। फिर उन्होंने एक और बात की है, बात बड़ी आम है। वो कहते हैं, हालांकि उज़मा बुखारी 4 अक्टूबर को ये तस्वीर जो है वो कर चुकी हैं, ट्वीट कर चुकी हैं, और सबको यही मिली हुई है। लेकिन जो एक बात उन्होंने की ना, वो बड़ी आम है, बात मैं अब नहीं सुनाता। उन्होंने कहा कि हमारा पहला जो पॉइंट है गाजी बरोथा, वहां एक क्रेन पर जहाज के इंजन से भी बड़े पंखे रखे हुए थे, और उनके जरिए गैस को हमारी तरफ मोड़ दिया गया, जिसकी रफ्तार कई किलोमीटर थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और एक गैर मोलक गैस को मोलक बना दिया गया। अब ये वो कहते हैं कि ये जो पंखों वाला फार्मूला है, वो असल में उसके अंदर जो हवा आई है उसने पुलिस को, एलीट फोर्स को, जो भी वहां लगी हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको पीछे हटने पे मजबूर किया। लेकिन इसके अंदर भी वो बलंडर मार गए। उन्होंने कहा कि गैर मोलक थी और हवा की वजह से अब वो मोलक हो गई, क्योंकि वो एक ही दफा कई किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसने हिट किया है। वो भाई शेल चलाए किसने है? चलाए तो आपने। तो जब आपने चलाए हैं तो वापस आप पे लोग वैसे भी फेंकते हैं। दूसरा, ये जो आप फरमा रहे हैं कि वो गैर मोलक थी, नहीं, ये हवा के अंदर ऐसे होके गैर मोलक का मोलक बनना, ये कोई हदम नहीं हुआ, बल्कि ये इकरार कर लिया गया है। मैं ये समझता हूं ये इकरार हुआ है कि वो गैर जो मोलक है वो गैस इस्तेमाल की गई थी, जो कि एक्सपायर्ड जो सेल है
جو شیل ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بن جاتے ہیں اور وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح ایک سے بڑھ کے وزیر آتا ہے، وہ چبڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ ڈی پی او صاحب آئے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ بھی چبڑے مارنے لگ گئے ہیں. یہ اس وقت جو ہے وہ ان کو حالات ہیں. اچھا، دوسری طرف عمران خان کا جو بیان ہے وہ جاری کیا گیا ہے. بیرسٹر گور صاحب انہوں نے کچھ ہلکے پھلکے انداز کے اندر بیان دیا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ تمام چیزیں چونکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی بیرسٹر گور تو ملاقات کر رہا تھا، تو یہ ٹویٹر پر تو کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوگا، کوئی یو کے میں بیٹھا ہوگا. تو یہ آلریڈی فیصل فرید ایڈوکیٹ اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ جو ٹویٹر پہ شیئر ہوتا ہے وہ کاؤنٹر چیک کیا جاتا ہے. 3-4 جگہوں سے چیک کر کے وہ کہتے ہیں. میں بھی بعد میں جب دیکھتا ہوں تو وہ وہی بیان ہوتا ہے جو اڈیالہ کے اندر ایگزیکٹ بات ہوئی ہوتی ہے. لہذا ایک تو یہ عمران خان کا ہی بیان اس کو سمجھا جائے گا. اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 3-4 پیغامات دیے. ایک تو انہوں نے شہداء کا سن کر افسوس کا اظہار کیا، اور دور حاضر کے جنرل ڈائر نے انہوں نے کہا کہ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیاں والا باغ کی تاریخ دہرائی ہے. ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، جو بیرسٹر گور نے بات نہیں کی اس طریقے سے، کہ یہ اقوام متحدہ کے فورم جو ہے وہاں پر بھی یہ جائے گا، اور موجودہ جو جرنیل ہیں یا ذمہ دار ہیں ان کو انہوں نے جنرل ڈائر سے تعبیر کیا ہے. حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں ہے. نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم پیچھے ہٹے گی. اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. یہ بھی بڑی عام بات ہے. پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا، اور اس بار اور وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دیا، اس مرتبہ بھی شہید کیا گیا اور وہ بھی اوپر ڈال دیا ہے. بدترین ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی یہ کام نہیں ہوا. یہ بات صحیح ہے. یعنی اب دیکھیے پرویز مشرف کتنا عرصہ رہا، یہ کام نہیں ہوا. اور پھر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ضیاء الحق 11 سال رہا لیکن عورتوں بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا. اس ریڈ لائن، عوامی ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی جو اس دور کے اندر ہو رہی ہے. پھر انہوں نے عوام کا شکریہ ادا کیا اور خیبر پختونخوا کے اندر ریلیاں نکالنے کا انہوں نے کہا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے کہا ہے کہ مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جس کو چیف جسٹس بنائی شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ نے، وہ بیچارہ کیا کرے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپتالوں کے اندر سے وہ ڈیٹا جاری کیا جائے، پھر قانونی کارروائی کی جائے. میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شہد خٹک، نوجوان لیڈر سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران نے اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہو. اچھا، اس کے اندر پنجاب کے حوالے سے وہ سراہنے والی بات نہیں ہوئی جو بیرسٹر گور نے بات کی ہے. پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ملکی معیشت کو خربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے آئی جی صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ظلم کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے اگلے مرحلے کی تیاری کریں. اگلے مرحلے کی تیاری کا انہوں نے کہا ہے. اب وہ مرحلہ کیا ہوگا وہ دیکھیں گے. اچھا، اب ایک بات جو ہے نا، تحریک انصاف کے بڑے ذمہ دار آدمی ہیں بیرون ملک، اور بیرسٹر شہزاد اکبر، انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. یعنی دعویٰ اگر ویسے کرتے تو بات اور تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ذرائع سے یہ کنفرم کر کے بات کر رہا ہوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے بھی اور تحریک انصاف کے جو لوگ عمران خان کو اس دوران ملتے رہے ہیں، 25 تاریخ کو 26 تاریخ کو یہ جو ملتے رہے ہیں، وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے
کہ میں آپ کو ذرا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہاں پہ کھل جائے تو یہ بیان آپ کو سنایا جائے۔ جو ان مذاکرات کو دیکھ رہے تھے، معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان کے سورسز سے بھی انفارمیشن ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے سورسز ہیں جو یہ بات چیت کر رہے تھے، وہاں سے بھی انفارمیشن ہے۔ اب جو اگر میں ان شارٹ بات میں لمبی نہیں کروں گا، ان شارٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو عمران خان صاحب کو اچھا جو چیز آفر کی گئی وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ کو رہا کر دیا جاتا ہے، آپ کی رہائی اگلے کچھ دنوں میں ممکن بنا دی جاتی ہے، عدالتوں میں آپ کی بیلیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کی بیلز کروا دی جائیں گی اور کیسز بھی لٹکا دیے جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ فوری طور پہ جسے کہنا چاہیے 3 سے 4 دنوں میں باہر آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ٹرمز آفر کی گئی اس میں پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ اسلام آباد میں یا کیپٹل میں یا پنجاب میں نہیں رہیں گے اور آپ کے پی میں کہیں چلے جائیں گے۔ اچھا، کے پی میں بھی ان کو جو جگہ خود سے آفر کی گئی، جو مجھے بتایا گیا وہ بڑی دلچسپ تھی، وہ ان کو جو ہے وہ شاور وغیرہ آفر نہیں کیا گیا، ان کو جو خان صاحب کی سے فیوریٹ جگہ بھی ہے، ان کو نتھیا گلی آفر کی گئی کہ جی نتھیا گلی آپ چلے جائیں، اور جو مدت بتائی گئی کہ آپ کم از کم 6 مہینے پھر نتھیا گلی میں ہی قیام کریں، سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور ایک اور جو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ میر جعفر، میر صادق جو آپ آرمی چیف کو کہتے ہیں یا ڈی جی ایس آئی کا نام لیتے ہیں، یہ آپ نہیں کریں گے اور اس کی ان کو گارنٹیز چاہیے۔ باقی آپ وہاں رہیں اور چھوٹی موٹی آپ اپنی ملاقاتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہاؤس ریسٹ میں نہیں ہوں گے، آپ وہاں رہیں گے، آپ کی ضمانت ہوگی، لیکن اور کیسز بھی آپ کے پاس ایسے ٹھنڈے مٹے چلیں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس حکومت کو فی الحال چلنے دینا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جناب وہ 6 مہینے کی مدت بتائی گئی۔ میں اس ایشو پہ دوبارہ آتا ہوں، لیکن اس کے بعد دوسری جو بات ان سے کی گئی وہ جیل سے پیغام، ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے کی۔ اچھا، پھر اس میں ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے کے لیے کوئی جو ہے وہ مختلف لوکیشنز بھی جیل کے اندر سنا ہے کہ اس کا وہ انتخاب کیا گیا، کبھی سلاخوں کے پیچھے اور کبھی سلاخوں کے آگے اور کبھی۔ اچھا، یہ چیز بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک جگہ آپ فائنل کر لیں، وہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جو اگلی بات انہوں نے کی ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے نا دعویٰ ہے۔ لیکن چونکہ شہزاد اکبر ایک تحریک انصاف کے ذمہ دار آدمی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کی رات جب یہ واقعات آگے آئے ہیں، آپ کو علم ہے کہ قافلے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ آپ کو کچھ دن تک رہا کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو خیبر پختونخوا نتھیا گلی میں رہنا پڑے گا، آرمی چیف اور فوج پر تنقید نہیں کریں گے، اور 6 ماہ تک اس حکومت پر بھی کوئی تنقید نہیں کرنی، اس کو چلنے دینا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز آپ نہیں کریں گے، چھوٹی موٹی ملاقاتیں آپ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کے بعد جو مرضی ہے کیجیے گا۔ یہ آفر کی گئی عمران خان کو 6 ماہ کی، لیکن عمران خان نے ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے بھیک میں مجھے رہائی نہیں چاہیے، کیسز جعلی ہیں، فیک ہیں، آپ صرف ان کی ڈیمانڈ تو ایک ہی ہے کہ بھئی آپ عدالتوں سے مداخلت ختم کریں، کیس تو ویسے ہی میرے اڑے ہوئے ہیں، یعنی ججز پر پریشر ڈالنا آپ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ویسے ہی میں بری ہو جاؤں گا، تو اس طرح کسی ڈیل کے نتیجے میں کہ آپ کی شرائط لاگو ہوں کہ آپ نے بولنا ہے نہیں بولنا، 6 مہینے کا ٹائم، پھر بلاول زرداری، پھر شہباز شریف، پھر یہ کھیلیں کودیں اور سکون کے ساتھ، یہ کام عمران خان نہیں کرے گا، وہ جیل میں رہ لے گا، اس طرح کی سودے بازی نہیں کرے گا۔ کیا آپ نے عمران نواز شریف سمجھا ہوا ہے یا زرداری سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ اب وہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ رونما ہوا بقول شہزاد اقبال کے، اور جس طرح کے واقعات رونما ہوئے، اور پھر اب ایک 9 مئی سیزن 2 شروع ہے، اور اس کے ساتھ اب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔